अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं उस्ताद अहमद कसाना और आज हमने मुख्तलिफ़ चीज़ें डिस्कस करनी हैं। इट विल बी अ बुके ऑफ डिफरेंट टॉपिक्स। आज मेरे साथ कोई गेस्ट नहीं होंगे, आप हमारे गेस्ट होंगे और मैं आपका गेस्ट हूँगा एज़ यूजुअल। तो मुझे इसलिए हँसी आ रही है कि कई दफ़ा मुझे लोग कहते हैं जी कि आप सोलो ज़्यादा किया करें जो वो होता है मेरा अकेले का। लेकिन अब ज़्यादा ज़ाहिर है मैं चाहता हूँ कि जो गेस्ट्स होते हैं, उनकी ओपिनियन जो है वो ज़्यादा मैटर करती हैं, वो आपके पास आनी चाहिए ताकि आपको पता चले कि लोग क्या सोच रहे हैं। आज मैंने जिस तरह कहा कि बड़े डिफरेंट टॉपिक्स हैं और ज़बरदस्त टॉपिक्स हैं, लेकिन आपको पता है जब मैं सोलो करता हूँ, तो उसमें सबसे पहले हम इकबाल को याद करते हैं और इकबाल का ये बड़ा ही मशहूर शेर, ये मैंने आज इंतखाब इसका किया कि जो मैं सर बसजदा हुआ कभी, तो ज़मीन से आने लगी सदा, तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। बड़ा ही खूबसूरत शेर है और ये बेसिकली ये बता रहा है कि खुलूस जो है वो कितनी बड़ी दौलत है किसी भी शख्स के लिए, किसी भी मुसलमान और मोमिन के लिए। क्योंकि जो खुलूस है वही बेसिकली तो वही मेजर करेगा आपकी सारी की सारी कार्रवाई जो है ज़िंदगी की और ज़िंदगी की तमाम जो जदोजहद है उसके ऊपर आपका खुलूस, आपकी नीयत। और अगर आपने नमाज भी पढ़ी और दिखाने के लिए पढ़ी तो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन अगर आपने खुलूस दिल से सारे काम किए तो वो इंशाल्लाह, आपको पता है कि अल्लाह ताला ने जब शैतान से कहा था ना, तो शैतान ने कहा था कि मैं अगवा करूँगा तेरे बंदों को। तो अल्लाह ताला ने कहा हाँ, तू कर लेगा लेकिन जो मेरे मुखलिस बंदे होंगे उनके अलावा। तो ये बहुत बड़ी दौलत है अगर किसी के पास हो तो। इसलिए जब भी हम कोई काम करें तो उसमें खुलूस दिल के साथ, खुलूस नीयत के साथ उसको करें। और देखें कितनी बदनसीबी है कि हमारा इकबाल हमारे ही देश में बेगाना हो चुका है, उसको पूछने वाला कोई नहीं है। कायद हमारा बेगाना हो चुका है, कायद की बहन बेगाना हो चुकी हैं, उनके सारे की सारी जो तालीमात थी वो बेगानगी का शिकार हैं। और हम इस वक्त एक ऐसी कश्ती हैं जिसकी ना कोई मंजिल है, ना कोई उसको पता है कि कहाँ जाना है। और हमने बेसिकली जो बहसीत कौम हमने ख़यानत की है उनके मैसेज में, उनके काम में, जो हमें वो कह के गए थे वो हमने नहीं किया, तो हम बहसीत कौम ख़ाइन कौम है। तो और ये आज जो हम भुगत रहे हैं ये उसी की सज़ा हमें मिल रही है कि हमने बहसीत कौम जो वादा किया था वो हमने नहीं निभाया। अच्छा जी, अब ज़रा थोड़ा-सा टॉपिक्स की तरफ आते हैं और टॉपिक्स में सबसे पहले मैंने मुख्तलिफ चीज़ें बातें करनी है उनके बारे में, लेकिन एक और चीज़ मैंने बड़ी इंपॉर्टेंट पहले बात करनी है, वो इसी के साथ हमारी अखलाकियात के साथ ही जुड़ी हुई है। और वो क्या है कि आपने पढ़ा होगा कि कल कराची में असातिज़ा का प्रोटेस्ट था और जिस तरीके से इन्होंने वहाँ पे उनको तबाह व बर्बाद किया और जो सख्ती की है उनके साथ। अब मुझे एक बात बताएं कि जिस मुआशरे में असातिज़ा को सबसे पहले तो ये है कि उनको ज़रूरत ही नहीं फील होनी चाहिए कि वो सड़कों पे आए। उनकी इतनी सेटिस्फेक्शन उनके जॉब में होनी चाहिए कि वो उनको ये काम ना करना पड़े कि वो बाहर आके रोते फिरें और डंडे खाते फिरें और इन पुलिस वालों के हाथों ज़लील होते फिरें। और फिर उस कौम का क्या बनेगा कि जहाँ पे असातिज़ा जो हैं, जिन्होंने कौम बनानी होती है, उनको पुलिस के जो ठुल्ले हैं, वो उनको डंडे मारें, उनको उनको ज़लील और रुसवा करें, वो क्या पढ़ाएँगे? और देखें, मैं आपको बताऊँ, एक सेल्फ एस्टीम जो होती है ना, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। जिस शख्स में सेल्फ एस्टीम खत्म कर दी जाती है, वो फिर एक मरा हुआ शख्स होता है, उस वो गुलाम होता है और गुलाम आपको पता है सिर्फ साँस ले रहा होता है, उसके अंदर और कुछ नहीं होता। और जो इस वक़्त हम देख रहे हैं, हम वैसे कौम भी इसका शिकार हैं और मुख्तलिफ जगहों पे जो हम देखते हैं अपने मामलात, उनमें भी यही लगता है कि हमारी कौम जो है, वो इस वक़्त ख़त्म हो चुकी हुई है और उसमें उसके अंदर वो जान नहीं है जो होनी चाहिए। तो इसको मैं कंडेम करना चाहता हूँ। आप भी इसके ऊपर लिखें और इसको कंडेम करें कि ये असातिज़ा के साथ जो सलूक किया जाता है, किसी भी जगह पे हो, चाहे वो सिंध में हो, किसी और सूबे में हो, वो बिल्कुल गलत है। और असातिज़ा की तमाम जो उनकी मुराद हैं, उनको देनी चाहिए, उनको फैसिलिटेट करना चाहिए ताकि वो नेशन बिल्डिंग का काम कर सकें, अगर ये हमारे लोग इंटरेस्टेड हैं। लेकिन लगता नहीं है कि इंटरेस्टेड हैं क्योंकि इन्होंने तो भाई भाग जाना है, इनके अपने बच्चे पढ़े-लिखे कोई नहीं है। ये ट्यूशनें पढ़ा-पढ़ा के इन्होंने अपने बच्चों को, मैं पर्सनली गवाह हूँ कि कैसे इन्होंने बच्चों को पास करवाया और किस तरीके से आगे ट्यूशनें पढ़वा-पढ़वा के तो ये सारा सिलसिला किया है इन्होंने। क्या-क्या तफ़सीलात आपको बताएँ। एनीवे, एक बड़ी इंपॉर्टेंट आज डेवलपमेंट हुई कि इमरान खान की स्पीच जो तकरीबन 1 घंटे
پہ محیط تھی، اور اس میں انہوں نے بڑی باتیں کی ہیں، مختلف چیزیں انہوں نے کی ہیں. ایک اور بھی انہوں نے آج انٹرویو جو ہے وہ فاکس کو دیا ہوا ہے، اور فاکس جو ہے یہ میرا خیال ہے ان کی جو مین اسٹریم چینل ہے اس کے اوپر نہیں تھا، یہ ان کی ویب سائٹ پہ تھا. لیکن پھر بھی فاکس جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ میں جو 3 بڑے چینلز ہیں ان میں ٹاپ پہ ہے فاکس ہے، اور دوسرے پہ MSNBC ہے جس کو عمران نے پچھلے دنوں میں انٹرویو دیا تھا، اور تیسرے پہ پھر CNN آتا ہے. یہ تمام جو کیبل نیوز ہیں ان میں یہ 3 ٹاپ پہ ہیں. تو ان کو انٹرویو دیا گیا، اس میں بھی مختلف امپورٹنٹ باتیں کی، لیکن اس میں زیادہ انٹرنیشنل ٹاپکس تھے. لیکن جو اسپیچ تھی آج ان کی عمران کی، اس میں مختلف چیزیں انہوں نے ڈسکس کی ہیں. اس میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ میں چیلنج کرتا ہوں نواز شریف کو. ایک تو یہ کہ انہوں نے یوٹیوب کیا کہ بیبی، وہ جو بیبی کیا ہوتا ہے، بیبی ٹیوب بیبی، وہ جو جعلی قسم کے مصنوعی قسم کے آرٹیفیشل ہوتے ہیں، اور اس کو انہوں نے کہا کہ وہ تو وہ ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ میں چیلنج دیتا ہوں اور ان کو کہ کسی بھی حلقے سے الیکشن لڑنے میں ان کے خلاف الیکشن لڑوں گا اور کیمپین بھی نہیں کروں گا. تو اب یہ جو چیلنج ہے، کیا نواز شریف صاحب اس کو قبول کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ یہ بھی ایک کویسچن ہے. قبول تو کرنا چاہیے، کیونکہ نواز شریف صاحب جو ہیں ان کی اتنی زندگی گزری ہے اور اتنا بقول ان کے انہوں نے پرفارم کیا ہے اور کام کیا ہے، تو پھر کچھ حلقے ایسے ہونے چاہیے جس میں وہ عمران خان کا جو چیلنج ہے وہ قبول کریں اور کہیں کہ آجو جی پھر ویہلا نیتان. تو یہ چیلنج اب قبول کرتے ہیں یا نہیں کرتے یہ وقت بتائے گا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہ اس طرح کا چیلنج قبول نہیں کریں گے. تو لہٰذا عمران خان صاحب کو یہ چاہیے کہ وہ جہاں سے بھی کاغذات نامزدگی داخل کروائیں، ان حلقوں میں وہ اپنے بھی نامزدگی کے کاغذات جو ہیں وہ داخل کروا دیں، تاکہ نواز شریف کے اوپر بات ہی نہ آئے کہ انہوں نے قبول کیا ہے کہ نہیں کیا. ایک اور انہوں نے بات کی کہ میرے خلاف جو ہے وہ مختلف لوگوں کو ڈھونڈا جا رہا ہے وعدہ معاف گواہ بنوانے کے لیے. تو یہ تو وعدہ معاف کافی انہوں نے کوشش کی بھی ہے اس وقت، اور ہماری جو اطلاعات ہیں اس میں یہ ہے کہ انہوں نے ایک وعدہ معاف گواہ جو ہے وہ ڈھونڈ لیا ہوا ہے، اور اس کے بارے میں آپ کو آئندہ کچھ دیر میں پتہ چل جائے گا، جلدی ہی پتہ چل جائے گا کہ وہ کون ہے اور اس کو ایجنڈا کیا دیا گیا ہے. اور یہ پچھلے کافی دنوں سے آپ کو پتہ ہے کہ یہ اس پہ کوشش ہو رہی ہے. اور اس کو ذرا آپ ریلیٹ کریں کہ یہ جو آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ نے پڑھا ہوگا کہ اس میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو ہمارے چیف جسٹس صاحب ہیں ان کی طبیعت بھی ناساز ہو گئی. پھر جو دوسرے جج تھے ہمایوں دلاور صاحب شاید ان کا نام تھا، وہ ان کو بڑی جلدی پڑی ہوئی تھی، اور وہ کہہ رہے تھے جی کہ یہ کیا ہے کہ آپ ایک بھی دفعہ نہیں آئے، اور پھر ان کی تو میں ہو گئی شیر افضل صاحب کے ساتھ. شیر افضل صاحب جو ہیں بڑے اگریسو قسم کے وکیل ہیں اور میں ان کو بڑا پرانا جانتا ہوں. تو وہ جو ہے وہ بہت ہی جلدی میں ہے. وہ کیوں جلدی میں ہے؟ اب یہ بھی ایک دال میں کچھ کالا ہے. اب دال میں کیوں کالا کچھ ہے کہ وہ اس لیے کہ روزانہ کی بنیاد پر انہوں نے کہا جی کہ میں کروں گا. اب روزانہ کیوں؟ باقی کیسز بھی تو ہیں. وہ عمران خان کے اوپر تقریباً 250 سے زیادہ کیسز ہیں، انہوں نے باقی جگہوں پہ بھی جانا ہوگا. اور بنی گالہ میں کیوں چاہتے ہیں کہ وہ رہیں اور بنی گالہ ہی میں ان کو محدود کیا جائے؟ اس کے پیچھے بھی کچھ نہ کچھ آئندہ چند دنوں میں آپ کو پتہ چلے گا کہ کیا گیم تھی. کیونکہ بنی گالہ اور اسلام آباد میں محدود کرنا عمران خان کو یہ ایک ڈیزائن کا حصہ ہے، اور اس میں آپ کو آئندہ چند دنوں میں پتہ چل جائے گا کہ کیا ہونے والا ہے اور کیا ہو رہا ہے. اور اس میں جو عمران خان کے جو وعدہ معاف گواہی کا جو ایک سلسلہ میں آپ کو بتا رہا تھا وہ یہ ہے کہ آئندہ کچھ دن میں آپ دیکھ لیں گے، کچھ دن ہو سکتے ہیں، ایک دن بھی ہو سکتا ہے اور 2-4 دن بھی ہو سکتے ہیں. اس میں کوئی نہ کوئی آپ کو ایک وعدہ معاف گواہ جو ہے وہ جعلی قسم کا ملے گا جو یہ کریٹ کریں گے اور اس کو کہیں گے جی کہ سب کچھ جو تھا وہ سب کچھ ڈال دو عمران خان کے اوپر، اور بس ہمیں صرف یہ چاہیے کہ ایک بیان جو 164 کا شاید ہوتا ہے وہ ہمیں دلوا دیا جائے کہ جی یہ سب کچھ عمران خان کے کہنے پہ ہوا تھا. عمران خان جو ہے وہ سب سے بڑا ملک دشمن ہے، توبہ استغفار، و غدار بھی ہے اور سب کچھ ہے. اس لیے سب سے بڑا جو معاملہ ہے وہ عمران خان کو ہٹانا ہے سب سے پہلے. دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان نے ایک ڈرون اٹیک کر دیا ہے، اور وہ کس پہ کیا ہے؟ وہ انہوں نے کیا ہے پرویز خٹک پہ. اب یہ جو پرویز خٹک صاحب ہیں، آپ کو شاید یاد ہوگا، میں نے 1-2 دفعہ پہلے بھی بتایا تھا آپ کو کہ انہوں نے جب یہ ISI کے آفس میں گئے تھے
تو لوگوں نے کہا جی کہ وہ گئے، اور یہ بلکہ عمران نے بھی کہہ دیا تھا، عمران بھی تو مطلب بہت ہی سادہ آدمی ہے، عمران خان صاحب نے بھی یہ کہہ دیا کہ جناب وہ گئے ہیں، اور سابق اسپیکر صاحب اور یہ پرویز خٹک صاحب، اور وہاں پہ ان کو روک لیا گیا ہے۔ حالانکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایسا نہیں ہوا، یہ اپنی فرمائش پہ فرمائشی پروگرام انہوں نے چلایا ہے، اور انہوں نے کہا جی کہ آپ ہمیں وہاں پہ بلائیں اور ہم وہاں پہ آ کے کہہ دیں گے جی کہ ہمیں پکڑ لیا اور زبردستی، کیونکہ یہ پہلے سے ہی ان لائن تھے، یہ پہلے سے ہی ان کے اوپر کام ہو چکا ہوا تھا، اور یہ آج سے نہیں، یہ کافی دیر سے ہو چکا ہوا تھا۔ تو بس ہم کیا کروں کہ جو وفا ہے، جو ایک ہماری ایک لائلٹی ہونی چاہیے جو لوگوں میں انسانیت کے نام پہ ہوتی ہے، اب لوگوں میں وہ ہے نہیں، ہر کوئی اپنے اپنے چکر میں ہوتا ہے کہ میں کچھ نہ کچھ بن جاؤں۔ اب ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ اگلے جو بنانے والے ہیں ان کا اپنا ایک ڈیزائن ہوتا ہے، وہ اس ڈیزائن میں جو سوٹ کرے گا وہ اس کو لے کے آئیں گے، اور اس میں پھر مقابلہ ہوتا ہے، خوشامد کا مقابلہ ہوتا ہے، چاپلوسی کا مقابلہ ہوتا ہے، بوٹ پالش کا مقابلہ ہوتا ہے۔ اب وہ کس کس کیٹیگری میں کتنا کتنا کو فال کرتا ہے، وہ اس کے مطابق پھر فیصلے ہوتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے عمران خان صاحب نے ان کے اوپر آج جو ڈرون حملہ کیا ہے وہ بالکل ٹائملی کیا ہے، کیونکہ اس کے بعد اگر وہ نہ کرتے تو یہ اپنا گروپ بنا چکے ہوئے تھے، اور یہ انہوں نے اناؤنس کرنا تھا جی کہ پی ٹی آئی کا فارورڈ بلاک ہے، یا پی ٹی آئی حقیقی واٹ ایور جو نام آپ دے سکتے ہیں، کوئی بنا کے تو انہوں نے کہنا تھا جی کہ پی ٹی آئی یہ ہے، اور عمران خان صاحب نے سارا کچھ ختم کیا، ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے، اور اب وہ آ نہیں سکتے، تو لہذا پی ٹی آئی جو ہے وہ ہم چلائیں گے۔ تو اس لیے یہ جو ڈرون حملہ تھا یہ بڑا ضروری تھا اور ٹائملی تھا۔ اچھا جی، ایک اور چیز آپ کو میں نے بتانی ہے کہ پچھلے دنوں ہمارے مہمان کے طور پر سوئٹزرلینڈ کے وزیر خارجہ تشریف لائے ہوئے تھے۔ اب وہ یہاں پہ آئے، اور اب آپ کو پتہ ہے کہ جب کوئی بھی آتا ہے، کوئی وزیر اپنے کسی ملک میں جاتا ہے تو وہ اپنے کاؤنٹر پارٹ کو سب سے پہلے ملتا ہے، اور ان کے ساتھ ان کی ڈسکشنز ہوتی ہیں، ان کی بائی لیٹرل میٹنگز ہوتی ہیں، اس میں مختلف چیزیں چل رہی ہوتی ہیں۔ سوئٹزرلینڈ کے ساتھ ہمارے ویسے بھی کئی معاملات چل رہے ہوتے ہیں۔ تو ہمارے جو وزیر خارجہ صاحب تھے وہ وہاں پہ موجود ہی نہیں تھے، اور ابھی بھی پتہ نہیں وہ کہاں پہ ہیں۔ اچھا، پھر دیکھیں کہ وزیر خارجہ صاحب جو ہیں وہ تو اپنے چکروں میں ہیں، وہ تو چلیں واشنگٹن میں جا کے منتیں ترلے کر رہے ہیں، جو کچھ بھی کر رہے ہیں۔ دوسری طرف جو اسٹیٹ منسٹر تھیں کھر صاحبہ، وہ کہاں پہ تھیں؟ وہ بھی نہیں تھی۔ اچھا، پھر آپ دیکھیں کہ ہمارے جو سیکرٹری خارجہ تھے وہ بھی اویلیبل نہیں تھے۔ اب ایک آپ بتائیں کہ یہ اچانک تو نہیں میٹنگز جو ہیں وہ اسکیجول ہوتی ہیں، یہ تو کئی مہینے تک ان کا اسکیجول پہلے چلتا رہتا ہے، پھر اویلیبلٹی دیکھی جاتی ہے، پھر اس کے مطابق جا کے تو پھر وہ لوگ آتے ہیں۔ اور سوئٹزرلینڈ کا وزیر خارجہ کا آنا مطلب ایک بہت بڑا ایک امپورٹنٹ ایونٹ ہونا چاہیے تھا ہماری فارن پالیسی اسٹیبلشمنٹ کے لیے، لیکن ان کو نہیں ملے جی یہ تینوں۔ پھر آخرکار ایکٹنگ جو سیکرٹری خارجہ ہیں ان سے ان کی ملاقات ہوئی، وہ 3 دن کے لیے یہاں پہ آئے ہوئے تھے، باقی لوگوں سے ان کی ملاقاتیں ہوئی، یہ شہری رحمان وغیرہ جو چنگ چی وغیرہ ہیں، اس طرح کے لوگوں سے ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں، لیکن جو اصل ملاقاتیں جو ہونی تھی، جو لیٹرل لیول پہ ہونی چاہیے تھی، وہ نہیں ہوئی۔ اور مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ ہمارے فورن آفس کو کون اس وقت کنٹرول کر رہا ہے، یہ بائی دا وے ہماری حکومت کو کون کنٹرول کر رہا ہے یہ بھی نہیں پتا، ہو از ان کنٹرول کوئی پتہ نہیں ہے، اور کیا کنٹرول بھی ہے کہ نہیں ہے یہ بھی کوئی پتہ نہیں۔ تو یہ صورتحال ہے آج کل ہماری گورنمنٹ کی، اور ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہمارے جو وزیر خارجہ صاحب ہیں وہ کہاں پہ ہیں۔ اور دوسری طرف عدلیہ کو ہم دیکھ رہے ہیں، عدلیہ جو ہے وہ اپنی جگہ پہ، ان کی کوئی ڈائریکشن نظر نہیں آ رہی ہے، وہ بھی ڈری ہوئی لگ رہی ہے، ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کیا کریں۔ اچھا، ایک اور چیز جو میں نے آپ سے ڈسکس کرنی تھی وہ یہ تھی کہ ایک وکیل کم اینکر جو ہیں منیب فاروق صاحب ہیں کوئی، وہ انہوں نے ایک شو میں کل کہا ہے کہ آرمی چیف صاحب جو ہیں وہ اور عمران خان صاحب کی دشمنی جو ہے وہ پرسنل دشمنی ہے۔ تو مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ بھئی یہ پرسنل دشمنی کیا ہوتی ہے؟ کیا کوئی انڈیا پاکستان کی جنگ ہو رہی ہے، یا کوئی اس طرح کا کوئی مسئلہ خدا نخواستہ ہو گیا ہے کہ جی آرمی چیف اور عمران خان صاحب کی دشمنی ہوگی اور پرسنل دشمنی ہوگی؟ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ جو کہا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ جی عمران خان جب پرائم منسٹر تھے تو یہ جو آرمی چیف تھے اس وقت ڈی جی آئی تھے، اور انہوں نے کچھ جا کے ان سے باتیں کی۔ اچھا، اور اس کی بنیاد پہ بقول شخص سے انہوں نے ان کو وہاں سے ریموو کروا دیا باجوہ صاحب کو کہہ کے۔ اچھا، سب سے بڑی بات تو پہلے یہ ہے کہ کیا عمران خان بحیثیت وزیر اعظم
یہ اختیار نہیں رکھتے کہ کسی کو اپنے عہدے سے ہٹائیں. بینگ دا چیف ایگزیکٹو آف پاکستان، کیا ان کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی اپنے جو بھی سمجھیں کہ کسی کو ہٹا دیں، کسی کو لے آئیں، کسی کو اپوائنٹ کریں، کسی کو چینج کر دیں؟ تو بینگ دا چیف ایگزیکٹو ہی واز ان ہز اون رائٹ. ایکچولی ان کو میرا خیال ہے کہ اس بارے میں پہلے سے ہی بتا دیا گیا تھا، اور انہوں نے اس کے اوپر تھوڑا سا دیر لگائی تھی، اور پھر انہوں نے جا کے یہ کام کیا تھا. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس میں پرسنل ہونے کی کیا بات ہے. ہمارے ہاں چونکہ یہ کلچر نہیں ہے کہ ہم وزیر اعظم کو سلوٹ کریں اور پھر واقعتاً یہ سمجھیں کہ یہ ہمارا باس ہے. لیکن ہونا تو یہی چاہیے. کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ویسٹرن کسی کنٹری میں، امریکہ ہو، کینیڈا ہو، یورپ ہو، کوئی بھی کسی بھی کنٹری، کوئی آرمی چیف جا کے پریزیڈنٹ کو یہ کہہ دے کہ جی میری آپ کے ساتھ پرسنل دشمنی ہے اور میں اب آپ کو چھوڑوں گا نہیں؟ تو یہ چیزیں جو ہیں، یہ ہماری جو اوور دا ایئرس ہم نے اس طرح کی توائیاں کی ہوئی ہیں اپنے ملک کی، یہ ان کا نتیجہ جو ہم آج دیکھ رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ دونوں طرف ہیں جو ان کو اس بارے میں کلیریفائی کرنا چاہیے، اور خاص طور پہ آرمی چیف صاحب کو یہ بتانا چاہیے کہ جی یہ اس طرح کا جو امپریشن ہے یہ بالکل غلط ہے. میری کسی کے ساتھ کوئی پرسنل دشمنی نہیں ہے. ہی واز مائی باس، اور میرا باس ہونے کے ناطے ان کو یہ رائٹ تھا کہ وہ کسی کو چینج کریں یا نہ کریں. تو یہ کلیئرٹی جو ہے یہ سامنے آنی چاہیے. اچھا، ایک اور چیز جو ہے جی وہ ہے، شہباز شریف صاحب نے بڑا للکار کے اور گرج برس کے جناب اسرائیل کو کہا جی کہ وہ کون ہوتا ہے ہمارے انٹرنل معاملات میں داخل ہونے کے لیے، اور وہ تو فلسطینیوں کے ساتھ یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے، وہ سب کچھ. تو میں ان کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ کچھ عرصہ پہلے ہی ان کی ایک خفیہ ملاقات ہوئی تھی جس کو ڈینائی نہیں کیا گیا تھا، اور وہ آپ کو پتہ ہے کہ یو اے ای وغیرہ میں ہوئی تھی کہیں، اور ایئرپورٹ پہ ہی جہاز میں ہی ہوئی تھی، ایک جہاز سے اتر کے دوسرے جہاز میں ہوئی تھی. تو وہ کس کے ساتھ ہوئی تھی اس کے بارے میں بھی ذرا بتا دیں. اور پھر یہ ہے کہ یہ جو اسرائیل کا والا معاملہ ہے، اس کے اوپر تو ہمارے جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ خود اس طرح کے فیلرز چھڑواتی رہی ہے مختلف لوگوں کے ذریعے کہ جی اسرائیل کو تسلیم کر لیا جائے. اور آج سے نہیں ہے، یہ آپ کو یاد ہوگا، میرے خیال 2005 کی بات ہے. مشرف صاحب کے زمانے میں میں ادھر تھا جہاں پہ ایک بہت بڑا فنکشن ہوا تھا، جو ایک جوئش کانگریس تھی اس کا، ان کے ساتھ اس وقت قصوری صاحب وزیر خارجہ ہوا کرتے تھے، اور مینہٹن میں یہ فنکشن ہوا تھا. آئی واز رائٹ دیر. مجھے یاد ہے اس میں جو اسپیچز ہوئی تھی، مجھے یاد ہے کس نے تلاوت کی تھی، سب کچھ ہوا تھا. تو اس کوشش تو آپ کرتے رہتے ہیں کہ جی اسرائیل کے ساتھ نارملائز کیا جائے ریلیشن شپ کو، اور اس کے بدلے میں ہمیں پتہ نہیں کیا کیا ملے گا، زراعت ملے گی، ہمیں ٹیکنالوجی ملے گی. تو یہ تو عمران خان نے تو ایسی کوئی کوشش نہیں کی ہے. تو اب آپ ایک بندے کا، جو ایک خاتون نے جو ادھر یو این میں اسٹیٹمنٹ دی ہے، اس کی بنیاد پہ پوری آپ نے ایک کہانی گھڑ دی ہے کہ جناب یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا، وہ ایجنٹ ہے اور اس طرح کا ہے اور فلاں ہے ڈھمکان. تو ان چیزوں سے میرا خیال ہمیں اجتناب کرنا چاہیے. بحیثیت پالیسی ہمیں یہ ڈکلیئر کرنا چاہیے کہ اسرائیل کے ساتھ ہمارا یہ معاملہ ہے، اور جب تک وہ فلسطینیوں کے حقوق ان کو نہیں دیتا ہم اس کو نارملائز بھی نہیں کریں گے، اور نہ ہی ہم یہ کہیں گے کہ فلانا ایجنٹ ہے، فلانا ایجنٹ ہے. کتنے لوگ ہیں جو آپ لوگوں کو، آپ کے جا کے وہاں پہ ان لوگوں کو ملتے رہے ہیں. اجمل قادری صاحب، جو مولانا اجمل قادری ہوا کرتے تھے، وہ نون لیگ کے ساتھ ہی ان کا تعلق تھا نا، وہ بھی ہو کے آئے ہوئے ہیں وہاں سے، اور کئی لوگ گئے ہوئے ہیں. تو اس لیے اس طرح کی چیزوں میں میرا خیال نہیں پڑنا چاہیے، اور نہ ہی ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا صرف ایک پارٹی کا یہ مسئلہ ہے یا سب کا پارٹی. اس میں کنسنسس ہونا چاہیے، اور اس کے مطابق آپ کے جو بھی فیصلے ہیں وہ ہونے چاہیے. سپریم کورٹ کے حوالے سے تھوڑی سی ایک بات کرنا چاہوں گا کہ سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس صاحب ہیں، ان کے بارے میں لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ان کو تھوڑا سا اب ذرا جاتے جاتے کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے. اور وہ کیا کرنا چاہیے کہ اپنی لیگیسی کا خیال رکھنا چاہیے، اور اس کے مطابق اپنے کام کچھ جاتے جاتے کر جانے چاہیے، تاکہ لوگ ان کو یاد رکھیں تو اچھے طریقے سے یاد رکھیں. کیونکہ میرا خیال اب ایک مہینہ ان کا تقریباً رہ گیا، سپٹمبر 16 کو انہوں نے جانا ہے. تو اپنی رخصتی سے پہلے کچھ نہ کچھ کر جائیں، اور جو آپ کو لوگ یاد رکھیں اور آپ کو دعائیں دے سکیں. کیونکہ ابھی تک کی جو لیگیسی ہے وہ تو کوئی اتنی اچھی نہیں ہے، کیونکہ آپ کے انڈر یور واچ سارے کے سارے جو ہیومن رائٹس وائلیشنز ہو رہی ہیں، لوگ قتل ہو رہے ہیں. ارشد شریف کا کچھ پتہ نہیں چلا، عمران ریاض جو ہے وہ ابھی تک کچھ اس کا کوئی پتہ نہیں چلا، باقی لوگ جو اندر ہیں، خواتین اندر ہیں. کتنی بے عزتی کی بات ہے عدلیہ کے لیے کہ ہماری خواتین جو ہیں وہ بغیر کسی وجہ کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں جیلوں میں، اور ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. تو یہ میرا خیال ہے کہ اس کے بارے میں انہیں تھوڑا سا سوچنا چاہیے کہ میں کیا کر کے اور کیا چھوڑ کے جاؤں گا کہ لوگ مجھے یاد کریں. ڈی جی آئی ایس آئی کی بھی سنا ہے کہ ان کی بھی جو ہے وہ
ٹینیور پورا ہونے والا ہے, ریٹائر ہوں گے وہ. اب وہ انہیں بھی ایکسٹینشن ملتی ہے کہ نہیں ملتی, یہ بھی ایک ایشو ہے. اور دیکھا جائے گا کہ یہ ایکسٹینشن والا معاملہ جو ہے نا, ویسے میں آپ کو بتاؤں اس ایکسٹینشن نے بڑا بھاری پڑنا ہے ہمارے لیے. جو بھی ایکسٹینشن کے لیے جاتا ہے نا, یہ ایک کلچر بن گیا ہے اب ہمارا. اور یہ جس نے پہلی دفعہ یہ کیا تھا نا, میرا خیال ہے سب سے پہلے تو اس کو سزا دینی چاہیے کہ یہ ایکسٹینشن والا معاملہ شروع کیوں کیا تھا. اب جو بھی شخص آتا ہے وہ پہلے دن سے آگے ایکسٹینشن کے چکر میں پڑ جاتا ہے کہ بھئی میری ایکسٹینشن کیسے ہوگی, وہ اسی کی پلاننگ کرتا رہتا ہے اور اسی کے لیے معاملات جو ہیں وہ آگے چلتے رہتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہیں, اس کے اوپر ہم گفتگو جاری رکھیں گے. اور ویڈیو تھوڑی ذرا لمبی ہو گئی ہے تو اس لیے مائنڈ نہ کیجیے گا, لیکن امید ہے کہ کل یا پرسوں پھر دوبارہ میں ایک سولو کروں گا, پھر آپ کے ساتھ گفتگو کریں گے. اور کہانی بھی میں نے آپ کو سنانی تھی لیکن اب جو لمبی ہو گئی ہے تو اس لیے کہانی رہنے دیں, پھر انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم آپ سے بات کروں گا. آخر میں دعا کہ میری عزت کے لیے کافی ہے کہ میں تیرا ہی بندہ ہوں, میرے فخر کے لیے کافی ہے کہ تو ہی میرا پروردگار ہے. تو بالکل اسی طرح جس طرح میں چاہتا ہوں مجھے بھی اسی طرح بنا دے جس طرح تو چاہتا ہے. سپردم بتومائے خیش رہا, تو دانی حساب کم و بیش رہا. مجھے اس رکسانہ کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے, جلدی ملاقات ہوگی انشاءاللہ. اللہ حافظ.